नाज़रीन, प्रोग्राम कैपिटल व्यू में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नाहिद चौधरी और प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे आज की एक बड़ी अहम खबर है, इसके हवाले से आपको आगाह करेंगे कि साइफर केस में बिलाखिर फैसला जो है वो आज आ गया है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। इस फैसले में खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस पर सज़ा सुनाई है और खुसूसी अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत केस पर जो है वो फैसला सुनाया है। अब इसके अहम पॉइंट्स क्या हैं, ज़रा हम इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश भी करेंगे कि ये मामला क्या था और साइफर केस को किस तरह अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। और जब ये बात साबित हो गई, इस पर जो केस चल रहा था, आज बिलाखिर उस पर फैसला सुना दिया गया है। अब इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा, चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ेंगी और ये फ़ैसला कितना अहम है, और इस फैसले को जिस तरह से पीटीआई अब ये कह रही है कि वो आगे लेकर जाएंगे और इसके लिए अपील की जाएगी, तो क्या फिर आला अदालतों में क्या कोई रिलीफ उनको मिल सकता है, इस पर बात करेंगे हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में। मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ हाफिज़ ताहिर खलील साहब मौजूद हैं प्रोग्राम में, और इसके अलावा तारिक चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रशीद साफ़ी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों ही सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब, क्या मौक़िफ़ है आपका? ये बड़ा अहम केस था जिस पे सबकी नज़रें भी थीं, पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस था जो गुज़श्ता कई माह से अडियाला जेल में उसकी समाअत हो रही थी। और इस केस में बानी पीटीआई और पीटीआई की जानिब से जो मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था, उसके अपने मौक़िफ़ के दिफा के लिए उन्होंने अपना हक़ जो है वो इस्तेमाल नहीं किया था। और उस पर जो है वो बार बार अदालत की तरफ से ये नोटिस दिया गया और उनसे कहा गया कि आप अपने वकला को लेकर आएँ ताकि अपना डिफेंस जो है वो पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकें और गवाहों पर जिरा हो सके। लेकिन जैसा कि माजी में भी ये देखा जाता रहा है कि बानी पीटीआई जो है अपने केसेस को इल्तवा में डालने के लिए ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते रहे हैं, तो इसमें भी काफ़ी एक तवालत जो है वो आती रही है। बिल आखिर ये था कि स्टेट की जानिब से ख़ुद डिफेंस काउंसिल जो है वो प्रोवाइड किए गए, लेकिन उन्हें भी काम करने नहीं दिया गया और वहाँ पर भी अदालत का जो माहौल था कई बार तल्ख़ हुआ और अदालती कार्रवाई मुअत्तल भी हुई। बहरहाल ये अप्स एंड डाउन जो है अदालत में आते रहे। लेकिन इसमें देखें, जो बुनियादी बात है कि एक आला तरीन मनसब पर बैठे हुए शख्सियत जिसने ये हल्फ उठाया हो कि मेरे सामने जो मुल्क के उमूर लाए जाएंगे उसकी पासदारी करूँगा और किसी के सामने जाहिर नहीं करूँगा, ये हल्फ की पासदारी जो है एक हमारा एक मुक़द्दस जो है अहदनामा होता है कौम के साथ और अल्लाह ताला के हुजूर। ये ना सिर्फ हल्फ की खिलाफ वर्जी हुई बल्कि इसके ज़रिए देखें एक सफारती सतह पर हमारे जो ताल्लुकात थे अमेरिका के साथ या हम कहें कि वेस्ट के साथ, उस पर भी एक रुकावट पैदा हो गई। और वहाँ जो है वो रुकावट इस तरह की पैदा हुई कि उसमें कुछ शकूक व शुबहात जो है नुमाया होते गए। जब ये कहा गया, जब ये लहराया गया साइफर को एक पब्लिक प्लेस में और जलसा आम में, तो उससे ये था कि देखें एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को इस तरह से आप पब्लिक नहीं कर सकते। और ये वो इक़दामात थे जो उनकी पीटीआई के बानी की जानिब से, खान साहब की जानिब से ये ख़ुद जो है दावत दी जा रही थी कि वो इस केस को जो है वो ट्रायल किया जाए। देखिए ये सारा मटेरियल जो है उन्होंने ख़ुद प्रोवाइड किया था। और अगर आप इस केस को देखें, मैं तो गुज़िश्ता तकरीबन 4 महीने से मैं इस केस को बड़ा क्लोजली देख रहा था कि जिस तरह से ये वहाँ पर अपना हक़ दिफा इस्तेमाल करना चाहिए था वो नहीं हो रहा था, या जिस तरह के सवालात हो रहे थे वहाँ पर, जो कभी कोर्ट को उन्होंने चैलेंज किया कि अदालत ये कार्रवाई नहीं कर सकती, जब आला अदालतों से ये फैसले आ गए कि अदालत जो है स्पेशल कोर्ट जो है वो इस कार्रवाई की मजाज है, उसके बाद भी कोशिशें की जाती रही। बहरहाल अब ये है कि देखें इसके जो पॉलिटिकल रिपरकशंस हैं वो तो यकीनन होंगे कि एक तो ये है कि पीटीआई के जो वोटर्स हैं उनको एक मायूसी हुई है, और उनकी मायूसी अगर उनकी मायूसी जो है वो 8 फरवरी को देखा जाएगा कि उनकी मायूसी जो है, उनकी जो डिप्रेशन है वो वोट के ज़रिए निकलती है या वो घर बैठे निकलती है। लेकिन हम यही कहेंगे और हमारी कोशिश भी होनी चाहिए कि लोग जो हैं अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें और पोलिंग स्टेशन पर जाएं
اور جو بھی ان کا فیصلہ ہے وہ قوم کے سامنے رکھیں، اور قوم تاکہ ایک منتخب حکومت جو ہے وہ اقتدار میں آئے اور قوم کے فیصلے کے تحت آگے ملک جو ہے چلایا جا سکے۔ ٹھیک ہے، طارق چودھری صاحب، سر آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایکسپیکٹڈ تھا، بہت عرصے سے باتیں بھی اس پہ ہو رہی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بڑا وہ کہا جا رہا تھا کہ اس میں کچھ حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی اتنا اسٹرانگ کیس نہیں ہے، لیکن آج جو فیصلہ آیا ہے تو خاصا سنجیدہ فیصلہ ہے۔ دیکھیں ویسے تو چیئرمین پی ٹی اے کے خلاف 4-5 ایسے کیس ہیں جن کا آنے والے دنوں فیصلہ بھی آئے گا، اور اس سے پہلے بھی آ چکے، مثلا فارن فنڈنگ والا معاملہ ہے، وہ 7-8 سال لٹکا رہا عدالتوں میں، ان کا اپنا دور اقتدار تھا، اس سے پہلے بھی ان کے اپنی پارٹی کے ایک بانی رہنما تھے اکبر اس بابر صاحب، انہوں نے وہ کیس جو تھے لے کے چلے تھے، اس میں بھی الٹیمیٹلی سزا بھی ہوئی تھی، اور وہ بھی پینڈنگ ہے، سزا سسپینڈ ہے، لیکن وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے قومی اسمبلی کے ایک حلقے سے۔ اس کے بعد یہ جو سائفر والا معاملہ ہے، جب انہوں نے ایک اسلام آباد میں جلسے میں لہرایا تھا، اس وقت ان کے سپورٹروں نے انہوں نے خود اس کو ماسٹر سٹروک قرار دیا تھا، یاد ہوگا آپ کو کہ یہ اتنا بڑا سٹروک ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ سب کے تلپٹ ہو کے رہ جائے گا، اور واقعی تلپٹ ہوا۔ عمران خان صاحب کو، بانی چیئرمین صاحب کو اس وقت جو ہے بڑی پاپولرٹی حاصل ہوئی اس وجہ سے کہ بابر انہوں نے یہ کرایا کہ پتہ نہیں کہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے قوم کے خلاف، انہوں نے اس کو بے نقاب کر دیا، لیکن وہ ایک بہرحال جذباتی بات تھی۔ اینڈ آف دی ڈے جو پرائم منسٹر ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہوتا ہے، وزراء ہوتے ہیں، انہوں نے ایک حلف دیا ہوتا ہے، بالکل اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اپنے سرکاری فرائض منصبی سر انجام دیتے ہوئے جو کاغذ، جو ایویڈنس، جو چیز ان کے سامنے آئے گی وہ کبھی اس کو افشا یا باہر نہیں، پبلک نہیں کریں گے۔ پاکستان کے جو مختلف پولیٹیکل ڈائنیسٹی ہیں ان کے ساتھ بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، جیلوں میں گئے لوگ، پھانسیاں ہوئیں، اور وہ لوگ تھے جو وزارت علما پر فائز رہے تھے، صدارت کے عہدے پر رہے تھے۔ اور سر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ الیکشن سے 9 دن پہلے ایسا فیصلہ، لیکن ہماری ہسٹری رہی ہے اس قسم کے فیصلے آتے رہے ہیں، یہ ذرا اس پہ بات کر لیجیے گا کہ جی ہمارے ہاں عام طور پہ بحث ہوتی ہے کہ جی فلاں فیصلہ تو ٹھیک ہے، ٹائمنگ اس کی ٹھیک نہیں ہے۔ اب ہم کل کو یہ کہیں کہ جی کہ فلاں ملزم جو ہے وہ قتل کا ملزم ہے، اس کے خلاف جمعرات کو فیصلہ کیوں ہے، اسے صبح جمعہ پڑھنا تھا اس نے۔ نظام انصاف کیسے کیا تعلق ہے کہ کون سا دن آنے والا ہے، کون سا ایونٹ آنے والا ہے، کون سا الیکشن آنے والا ہے؟ نظام انصاف نے اپنے پروسیس کے تحت چلنا ہوتا ہے۔ کیا اس کیس کے دوران ان کے پاس پی ٹی آئی کے جو قریشی صاحب ہیں اور بانی صاحب ہیں، کیا ان کے پاس وکلا نہیں تھے؟ وکلا موجود تھے، ان کے وکلا پیش ہوتے رہے، ان کے وکلا جو ہے آرگومنٹ کرتے رہے۔ ایک موقع پہ جب اعظم خان صاحب نے بیان دیا اپنا، تو یہ رپورٹ ہوا، میں تو وہاں نہیں تھا، کہ جی انہوں نے شاباشی دی اعظم خان صاحب کو، انہوں نے کہا اپنے حق ادا کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے بیان سے وہ متفق تھے، یا ان کے بیان سے انہوں نے جو ہے وہ اس کو پسند کیا۔ انہوں نے جس دن ہمارے فارمر سیکرٹری خارجہ نے بیان دیا، اس پہ بھی انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ جس میں خود اعتراف کر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں، اور ہمیں سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے لہرایا ہے، اور لہرانے کے بعد یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے سے گم ہو گیا۔ تو پھر آڈیوز بھی آتی رہی ہیں کہ اس پر کھیلیں گے، ملک کا نام نہیں لیں گے، یہ فیڈنگ سب کرنی چیزیں ہے، بالکل اس میں اور وزراء بھی شامل تھے، ان کی آوازیں ہم نے آپ نے سب سنی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جس پہ آپ اس کے جو ایویڈنس ہیں اس پہ جو آپ ایگزامن کر سکتے ہیں، آپ پروسیس پہ ایگزامن کر سکتے ہیں، اور جب آگے جائیں گے ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں تو اس پہ تو باتیں ہوں گی، لیکن یہ واقعہ ہوا ہے، ایویڈنس موجود ہے، اعتراف موجود ہے، اور اس کے جو بینیفٹ ہوئے ان کو پولیٹیکل، اس کو بھی انجوائے کیا گزشتہ 1.5 سال میں۔ تو اس میں تو کوئی ایسی نانصافی والی بات اس لیے نہیں ہے کہ یا تو یہ ہو نا کہ الزام ہو، جب وہ خود کہتے تھے میں نے سپون فیڈنگ کی ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی تھی اور میں نے لہرا دیا، اور پھر خود مان گئے مختلف موقعوں پر، تقریروں میں، انٹرویوز میں، کہ وہ میرے سے گم ہو گیا، پتہ نہیں کہاں پہ ہے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا کنکلوژن، لاجیکل کنکلوژن، لیگل کنکلوژن یہی ہونا تھا جو آج ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مجھے لگتا یہ ہے کہ چیئرمین صاحب اور ان کے جو پارٹی کے دیگر لوگ ہیں بڑے لیگلی بڑے ایل ایڈوائزڈ ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں وہ کیس کا جو لیگل میرٹ ہے اس پہ بات نہیں کرتے، اس پہ پلیڈ نہیں کرتے، باہر آ کے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بڑی بڑی باتیں کرتے، جس طرح یہ بلے والا کیس تھا کہ جب وہ باہر آتے تھے وکلا صاحبان تو ہم باہر لگاتے تھے دلائل کے ٹی وی شو میں، کرنٹ افیئر کے شو میں، جب عدالت میں پیش ہوئے ہم سب نے لائیو دیکھا، وہاں ان کے پاس بات ہی کوئی نہیں تھی کہ نہیں جی وہ جی دیکھیں تو پولیٹیکل نظریہ ضرورت ہے، باقی جماعتوں کے پاس بھی نشان ہے، ہمیں بھی نشان دے دیں، وہاں بھی وہ کوئی قانونی بات نہیں کر سکے۔ اس کیس میں بھی آج تک مجھے تو قانونی کوئی نظر نہیں آیا جس میں انہوں نے چیلنج کیا ہو کہ یہ قانونی نقطہ ہے جس کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے۔ یعنی ان کی اپنی ٹیم بھی جو ہے وہ آپ کو کمزور نظر آئی ہے جو لیگل کیس میں؟ میں عرض کیا نا کہ وہ پولیٹیکل اس کا جو پہلو ہے نا اس کو اجاگر کرتے ہیں، ان کے لیڈرز بھی اور خود بھی، ان کے وکلا بھی۔ حالانکہ وکیل کا کام کیس کو
لا آف ایویڈنس کے مطابق، قانون کے مطابق، اور جو قانون میں اگر کہیں اس کی سپورٹ ملتی ہے، رکھنا ملتا ہے، وکیل کا کام قانون میں رکھنے تلاش کرنا ہوتا ہے، اور رکھنے تلاش کر کے اپنے موکل کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. وہ وہاں جا کہتے ہیں جی فلانے بڑے مقبول ہیں، وہ جذباتی تقاریر اب عدالت میں تو نہیں ہونا ایک اور چیز ہے، لیکن کسی چیز میں انوالو ہونا، ملوث ہونا ایک اور چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. صافی صاحب، سر آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر یہ بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، جیسے ہم نے ٹائمنگ کے حوالے سے بات کی کہ یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ یہ فیصلہ جو دیا گیا ہے اس کے شاید کوئی خاص مقاصد ہیں، کسی دوسری جماعتیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی، لیکن ہم نے یہ جو فائدہ اٹھانے والی بات ہے یہ ہم نے دیکھا ہے کہ سائفر جب لہرایا گیا اور اس کے بعد اپریل میں کی حکومت ختم ہوئی تھی، اس کے بعد کا جو عرصہ رہا، پہلے جس طرح سے وہ ناکام ہو رہے تھے، جو ضمنی انتخابات ہو رہے تھے، 3 مہینے کے اندر اندر انہوں نے ضمنی جو انتخابات ہوئے وہ سیٹیں جیتی ہیں. اس وقت پی ڈی ایم نے کوئی ایسی کارکردگی نہیں دکھائی تھی یا یہ بھی کچھ نہیں کر سکے تھے، لیکن وہ صرف سائفر کی بیس پر فائدہ اٹھایا گیا. جی بالکل، سائفر بدقسمتی سے اس حساس ترین معاملے کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا تھا. اس وقت بھی آپ ہی کے پروگرام میں اور مختلف میڈیا فورم پہ ہم یہی دعائیہ دیتے رہے کہ بانی پی ٹی آئی سیاست ضرور کرے بلکہ کھیلے. اگر کرنے کے علاوہ کھیلنا بھی چاہتے تو باقی سیاسی امور پہ کھیلے، قومی سلامتی کی قیمت پہ ہرگز یہ خطرناک کھیل نہ کھیلے. بدقسمتی سے وہ کھیلے بھی اور اس پہ پھر ڈٹ بھی گئے. انہوں نے اس بات سے انکار آج تک نہیں کیا کہ وہ انہوں نے آج بھی جو ان سے فائنل جو بیان لیا جا رہا تھا 243 غالباً اس کے تحت 42، تو اس کے تحت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہاں میں نے اس سائفر کا ایک مسودہ جو تھا وہ لہرایا تھا، اس کی جو ایک ڈیکوڈڈ شیپ تھا، لیکن پھر مجھے نہیں پتہ چلا کہ وہ سائفر کہاں ہے. اور جج نے بھی آج یہی سوال کیا کہ ٹھیک ہے اس کو بعد میں دیکھ لیتے، لیکن آپ وہ جو قومی امانت تھی وہ آپ بتا دیجئے گا کہ وہ ہے کہاں پہ. سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکے، اور یہی وہ بیسک کوسچن تھا جو شروع دن سے جو بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کی وکلاء سے عدالت پوچھتی رہی. لیکن اس سوال کا جواب آج جب ٹرائل کورٹ نے اپنا فائنل فیصلہ سنا دیا، تب تک ٹرائل کورٹ کو فیصلہ وہ معاملہ جو ہے وہ جواب نہیں ملا. اور یہ کوئی دیکھیں، جو اس فیصلے پہ جو ناقدین ہے ان کا حق ہے کہ وہ اس فیصلے کو تسلیم نہ کرے اور اعلیٰ عدلیہ کے فورم ان کے لیے کھلے ہیں. لیکن آج میں اعظم نذیر طارق صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ عدالتی فیصلے کو یوں سر بازار رسوا کرنا اور اس طریقے سے ان پہ تنقید کرنے کی جو اجازت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اور آپ ہم سب جانتے ہیں، چوہدری صاحب بھی جانتے ہیں، حافظ صاحب بھی جانتے ہیں کہ صحافیوں کے خلاف آلریڈی ایف آئی اے حرکت میں ہے اور مقدمہ اس وقت سپریم کورٹ میں زیر بحث ہے. تو یہ حساس معاملہ ہے. ہمارے جو یوٹیوبر ہے، ہمارے جو صحافی برادری ہے، اس قسم کے معاملات کے آئینی اور قانونی پہلو کو دیکھ کے اس پہ تبصرے کرے تو بہتر بات ہوگی. ہمیں بھی احتیاط برتنی چاہیے، لیکن یہ کوئی یونیک فیصلہ نہیں ہے جو ٹرائل کورٹ نے آج دیا ہے. پاکستان کی تاریخ سے اگر ہم ہٹ کے بھی دیکھیں، امریکہ میں اس قسم کے فیصلے ہوئے ہیں. امریکی سابق صدور کے خلاف ایسے فیصلے آئے، صدر نیکسن کے خلاف ایسا فیصلہ آیا تھا کہ ان کو جب معتوب ٹھہرایا گیا، جب ان کے خلاف ٹرائل کمپلیٹ ہوا اور یہ بات ثابت ہوئی کہ انہوں نے کچھ قومی راز جو تھے افشا کیے تھے، ان کو بھی سزا سنائی گئی. تو وہ تو اگلے صدر نے پھر آ کے ان کو پارڈن کیا، ان کو معافی دی، ورنہ انہوں نے بھی اسی قسم کے سے سخت حالات سے گزرنا تھا. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کئی افراد کو قومی راز افشا کرنے پہ سزائیں دی گئی ہے. دنیا کے کئی ممالک میں ایسی مثالیں موجود ہیں. اور یہ بات کہی جا رہی کہ بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ کو حق دفاع سے محروم کیا گیا، تو انہوں نے خود اپنا حق دفاع جو سرنڈر کیا تھا. ان کے پاس وکلاء کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے، ان کو آنے سے انہوں نے خود روکا. تو آخر میں جا کے پروسیکیوشن اور عدالت نے تو یہی کرنا تھا کہ سرکار کی طرف سے ایسے ملزمان کو ٹرائل کورٹ میں وکلاء فراہم کیے جاتے ہیں. یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. پاکستان میں ٹرائل کورٹ میں یہ بارہا ایسا ہو چکا ہے، جب ملزم تعاون نہیں کرتا اور پروسیکیوشن
کے عمل کو وہ روکنا چاہتا ہے تو اسی طریقے سے اپنے وکلاء کو وہ عدالت آنے سے روک دیتا ہے. تو آخر کار عدالت مجبور ہو کہ پھر ریاست سے مدد طلب کرتی ہے, اور اسی مدد کے تحت اسی ٹرائل کورٹ نے بھی سرکاری وکلاء فراہم کیے تھے جس سے انہوں نے استفادہ نہیں کیا. آج بانی پی ٹی آئی نے خود اپنا بیان خود ریکارڈ کروایا. شاہ محمود قریشی صاحب, جس طرح حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے احتجاج بھی کیا اور عدالت کے احاطے میں انہوں نے بلند آواز سے باتیں بھی کی, لیکن بانی پی ٹی آئی نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ان کو پروسیس پہ ابھی تک اعتماد تھا, اور ہمیں یہی بتا رہے تھے کہ وہ عدالتی کارروائی کا انتظار کریں گے. اب فیصلہ آ چکا ہے, ٹرائل کورٹ کے حد تک جو ہے وہ معاملہ کلوز ہو چکا ہے. اب اگر پاکستان تحریک انصاف نے اپنی بانی کو بچانا ہے تو بیرسٹر گوہر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اپنے کارکنوں کو تو ایک تو مشتعل نہ ہونے کی انہوں نے اپیل کی ہے, دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے اعلیٰ عدلیہ میں اس کیس کو لے کے جائیں گے. اعلیٰ عدلیہ موجود ہے, آزاد عدلیہ ہے, جائے ہائی کورٹ جائے, سپریم کورٹ جائے, تھرو پراپر چینل جائے اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے. اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم وہ اپنی بے گناہی ثابت کرے, اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی قومی سلامتی کے راز افشا ہونے کی جو بات ہو رہی ہے, اللہ کرے وہ غلط ہو, لیکن ثابت کرنا اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء, بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی صاحب کا کام ہے کہ اس کو ثابت کریے. اور اب ظاہر ہے کہ فیصلہ آ چکا ہے, جب آگے اعلیٰ عدالتوں میں جائیں گے وہاں پہ ریلیف ملتا ہے نہیں ملتا وہ اب آگے کی کہانی ہے, لیکن آپ کے پاس ایک آپشن موجود ہے اور اس کی طرف پاکستان تحریک انصاف جائے گی. بہرحال اس حوالے سے جو اپڈیٹس ہوں گی پھر ہم اپنے دیگر پروگرامز میں یقیناً اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے. ابھی مجھے ایک مختصر سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو وفاقی کابینہ کا بھی ایک بڑا اہم اجلاس ہوا ہے, اس کے حوالے سے بھی ہم بات کرے جا رہے ہیں. ایف پی آر کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اس میں کچھ ریفارمز کی جا رہی ہیں, کچھ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ایک تنظیم نو جو ہے وہ اس میں کی جا رہی ہے. یہ ساری ڈیٹیلز کیا ہیں اور یہ اہم فیصلہ کیا ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں, تو اس سے کیا ہمیں فائدہ ہونے جا رہا ہے فیوچر میں, اس پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور ناظرین اس وقت ہم بات کریں گے وفاقی کابینہ کے ایک اہم اجلاس کے حوالے سے, جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایف بی آر کی تنظیم نو کی جائے, اس میں ریفارمز کی جائیں, اور جو اصلاحات تھیں اس کی روشنی میں ریونیو ڈویژن میں وفاقی ٹیکس پالیسی بورڈ تشکیل دیا جائے گا, جو کہ ملک میں ٹیکس پالیسی کی تشکیل, ریونیو کے اہداف کے تعین اور اسٹیک ہولڈرز کے مابین جو ہے وہ تعاون کے فرائض سر انجام دے گا. اور فیڈرل پالیسی بورڈ کی سربراہی جو ہے وہ وفاقی وزیر خزانہ کریں گے. اس کو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا آنے والے دنوں میں. ہمیشہ ہم یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے اور اس پر کام کرنا ہے. تمام جو امیر غریب سب لوگ اس حوالے سے برابر ہونے چاہیے اور سب ٹیکس دیں گے تو یقیناً اس سے ہمارے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اب ان ریفارمز کے نتیجے میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, ایک تو یہ تنظیم نو کیسے ہوگی, یہ اصلاحات کیسے آئیں گی, اس پر ہم بات کریں گے اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. حافظ صاحب. دیکھیں, یہ ایک عرصے سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ ایف بی آر میں اصلاحات لائی جائیں اور خاص طور پر ٹیکس نیٹ میں اضافہ جو ہے وہ پاکستان کے معاشی جو تقاضے ہیں اس کے تحت بہت ضروری تھا. تو اب یہ فیڈرل کیبنٹ کا یہ اچھا فیصلہ ہے کہ اس نے ایف بی آر میں تنظیم نو اور اصلاحات کی منظوری دی ہے, اور اس میں جو چیدہ جو نمایاں باتیں سامنے آ رہی ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک نئی ٹیکس پالیسی بنانا چاہ رہے ہیں, اور وہ ٹیکس پالیسی جو ہے وہ تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں ان کے مشورے سے, ان کی مشاورت سے مرتب کی جائے گی تاکہ وہ قابل عمل بھی ہو سکے. کیونکہ پاکستان میں جو ماضی میں ٹیکس پالیسیز بنتی رہی ہیں
ان کو پوری طرح سے اس لیے امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکا کہ اس میں سٹیک ہولڈرز کی مشاورت جو ہے شامل نہیں ہوتی تھی. تو یہ وہ ریئلٹی سے چونکہ دور ہوتی تھی اور نہ تو ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیا گیا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کا جو ریونیو ہمارا جو ریونیو کلیکشن تھی اس میں بہتری آنے کے بجائے بہت تیزی کے ساتھ تنزلی آتی رہی. اب دیکھیں کہ ابھی پچھلے مہینے ایف بی آر نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی اور جب ایک ماہ میں 1 کھرب روپے کا ریونیو جمع کیا تو پرائم منسٹر نے بھی اور تمام جو ادارے ہیں انہوں نے مبارکباد دی. اور یہ دیکھیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں ان میں پوٹینشل موجود ہے, ان میں صلاحیت موجود ہے. اگر انہیں کام کرنے کے, آزادانہ کام کرنے کے اور کسی پالیسی کے تحت کام کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں تو یقیناً یہ ادارے جو ہیں یہ پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں, جو معاشی بحران ہیں, ان کو ختم کرنے میں کامیاب ہو سکیں. آئی ایم ایف کی دیکھیں ہمارے پاس سخت شرائط ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ ہم جو ہے ایک لون کے پیکٹ میں الجھے ہوئے ہیں. آئی ایم ایف نے ابھی جو ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پاکستان کو اگلے 3 برسوں میں $71 بلین جو ہے ایکسٹرنل فائننسنگ کی ضرورت پڑے گی. اس کے علاوہ $24 بلین جو ہے ہمیں ہر سال جو ہے قرضوں کی ادائیگی اور اس کی سود کی ادائیگی میں ہمیں پیمنٹ کرنی ہے. اور سب سے بڑا بوجھ جو ہے وہ ہے ہمارا جو گردشی قرضے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے بڑی شدید دباؤ کا شکار ہے. یہ وہ مسائل ہیں جس کی بنا پر ہمیں ریونیو بڑھانے کی سخت ضرورت ہے. ٹیکس نیٹ جو ہے دیکھیں محض چند 22 کروڑ کی 23 کروڑ کی آبادی اور اس میں چند لاکھ افراد ٹیکس دیں, یہ بڑا ان ریئلسٹک ایک ہم دیکھ رہے ہیں, اپروچ دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے لیے جس طرح پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ ہم 1 کھرب کا ریونیو ایک ماہ میں ہم جمع کر سکتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمیں جو ہمارا ٹیکس چوری ہو رہا ہے, تقریباً 100,000 ارب ٹیکس جو ہے ہمارا چوری ہو رہا ہے, یہ جو فگر سامنے آئے تھے. اگر ہمیں ٹیکس ریونیو مل جائے اور ہمارے جو اخراجات ہیں ان میں کمی ہو جائے اور ہمارے جو ادارے جو ہیں پوری طرح سے پوٹینشلی فعال ہو جائیں, تو یقیناً پاکستان جو ہے جو ہم نے معاشی ترقی کے لیے اقدامات کیے ہیں یا غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کو روکنے کے جو اقدامات ہوئے ہیں, تو اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ پاکستان میں روپیہ مستحکم ہوگا بلکہ اس کے نتیجے میں ایف بی آر بھی منظم طریقے سے اور ایک مربوط پالیسی کے تحت کام کر سکے گا. اور ٹیکس ریونیو جو ہمارے اہداف ہیں, دیکھیں ہم صرف بجلی کے بلوں سے ٹیکس حاصل کرتے ہیں یا گیس کی نرخ بڑھا دیتے ہیں, پیٹرولیم کے. اب اگر ہم جمع کرتے ہیں بجلی کے بلوں میں جو ہمارا جی ایس ٹی ہے 9 روپے کا, دیکھیں 800 ارب روپے جمع ہوتے ہیں, حالانکہ جی ایس ٹی جو ہے وہ ہم منتقل کر سکتے ہیں دوسرے کاموں میں. تو ضرورت یہ ہے کہ ہم ایک ریئلسٹک پالیسی کی طرف جائیں اور ایک پالیسی کے تحت جس طرح سے اب یہ کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹیکس پالیسی بنے گی جس میں تمام سٹیک ہولڈر بیٹھیں گے اور قابل عمل پالیسی کو جب ہم امپلیمنٹ کریں گے تو اس کے نتیجے میں پاکستان کا ریونیو یقیناً آگے اضافہ ہوگا اور پاکستان کے معاشی مسائل کو حل کرنے میں مدد ملے گی. طارق صاحب, ایف بی آر کی تشکیل نو, ڈیجیٹلائزیشن جس کی منظوری دی گئی ہے, اب بھی تو ظاہر ہے کہ انیشلی ابھی اعلان ہوا ہے, مزید ساری چیزیں بتائی جائیں گی کہ یہ سارا کام کیسے ہوگا, کتنی پریکٹیکل اپروچ ہے, ڈویبل ہے یا نہیں ہے, وہ تو ظاہر ہے کہ اس پر ہم رائے ابھی نہیں دے سکتے ہیں. لیکن اوور آل آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس سے کتنا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, جو پہلے کی خامیاں تھیں, جو مسائل تھے, ان کو دور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایک تو ظاہر ہے یہ جو کیئر ٹیکر حکومت ہے تو آؤٹ گوئنگ ہے, 1 ہفتے بعد الیکشن ہو جائیں گے اور فیبرک کے اینڈ تک جو ہے نئی حکومت آ جائے گی. اور یہ جو انہوں نے کام کر لیا اسپیڈ ورک تو ہو گیا نا کہ بیسیکلی ایک کمیٹی نے سجیسٹ کر دیا کہ ایف بی آر میں جو اصلاحات چاہیے اس کا پیکج یہ ہے, کابینہ نے منظور کر لیا اس کو. اس کے لیے ظاہر لیجسلیشن چاہیے ہوگی, وہ آنے والی حکومت کر لے گی. 3-4 چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ ہم نے ٹیکس کلیکشن کو کیسے بڑھانا ہے, ہماری جو اس وقت آبادی ہے اس کی ضروریات جو ہیں وہ 2100-2200 ارب کا ٹیکس ہم اکٹھے کریں گے تو ہم اس کو کیٹر کر سکتے ہیں. ٹیکس ہمارا اکٹھا ہوتا ہے 500-600 ارب 700 ارب, اکثر ہمارے اہداف پورے نہیں ہو پاتے, کبھی 1 مہینے کے 2 مہینے کے 1 کوارٹر کے ہوتے بھی ہیں, تو کوئی اور کوارٹر ایسے آتے ہیں جس میں وہ جو ہے شارٹ فال آ جاتا ہے. تو ایک تو ہے ہمیں اگر ترقی کرنی ہے, سڑکیں بنانی ہیں, پل بنانے ہیں, ریلوے لائن بنانی ہے, تو وہ اس کے لیے پیسے چاہیے. 18-19 لاکھ بندہ جو ہے وہ بھی ایٹ سورس زیادہ تر تنخواہ دار لوگ ہیں, وہ پیسے کٹواتے ہیں, تو ان کی وجہ سے سارا ملک چلتا ہے. یا پھر یہ بجلی گیس کے جو بل ہیں اس پہ ٹیکس لگا کے, تو ہمیں دکاندار ہیں, وکیل ہیں, ڈاکٹر ہیں, بے تحاشا شعبے ایسے ہیں جن کا کچھ پتہ ہی نہیں کہ ان کی آمدنی قدرائی کیا ہیں اور وہ کتنا جو ہے وہ کرتے ہیں, کنٹریبیوٹ کرتے ہیں.
दूसरा ये कि शिकायत बहुत होती हैं लोगों को, शिकायत भी हैं, डिजिटलाइजेशन भी करनी है, मॉडर्नाइजेशन भी करनी है, तो वो उसके लिए उन्होंने तय ये किया है कि 3 शोबे हैं, अगरचे पहले अलग अलग हैं, एक तो FBR है, एक कस्टम है और एक IRS जिसे इनलैंड रेवेन्यू सिस्टम कहते हैं। उन तीनों के डायरेक्टर अलग बनाने हैं, उनके DG अलग बनाने हैं और तीनों जिम्मेदार होंगे अपने अपने शोबे को अच्छा करने के, बेहतर करने के, और जहाँ उनकी जवाबदेही होगी उसके जवाबदेह भी होंगे। इससे पहले इस सारे सिस्टम का जो सरबराह होता है वो कोई ब्यूरोक्रेट होता है। अब जो इलेक्टेड वज़ीर ख़जाना होगा, ज़ाहिर है सेनेटर है अगर, या अगर वो कौमी असम्बली का मेंबर है तो वो इलेक्टेड है, तो वो इन सारे शोबों को ऊपर बैठ के जो है एक ओवरव्यू करेगा कि ज़रूरियात क्या हैं, प्रैक्टिकलिटी कहाँ पर है और रैशनलिटी कहाँ पर है। यानी बाज़ का हमारे यहाँ ऐसे फैसले भी हो जाते हैं कि रैशनलिज्म उसमें कोई नहीं होता है, फैसला बड़ा अच्छा होता है, अखबारों में तस्वीरें लगती हैं, तालियां बजती हैं, फ़ायदा कोई नहीं होता है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी ज़रूरत है कि टैक्स कलेक्शन, लेकिन टैक्स कलेक्शन भी ऐसे कि ये ना हो कि एक जो बंदा हमारे काबू आ गया एक शोबा, उससे तो निचोड़ ले सारा उसका खून, और जो बाकी शोबे जहाँ से टैक्स लिया जा सकता है, निकाला जा सकता है, उसको डॉक्यूमेंटेशन की जा सकती है, उसको हम प्रेशर में आके या अपनी लाइलमी की वजह से या इग्नोर करके उसको वहाँ से टैक्स ना लें। तो टैक्स के लिए नए एवेन्यूज तलाश करना है कि कहाँ कहाँ से टैक्स इकट्ठा करके आपने कौमी खजाने में डालना है, और फिर वो कौमी खजाने में डाला हुआ पैसा जो है फिर वो आगे खर्च होना है पूरे मुल्क में तरक्याती कामों के लिए। वरना तो ऐसे नहीं हो सकेगा ना कि आप कर्ज लेते रहें और कर्ज ले रहे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा इसलिए नहीं होगा कि आपने वो कर्ज वापस करना है, और वो जो आपका वो जो सड़कें वो कोई ऐसा नहीं होता कि उसमें से पैसे निकल आएंगे वापस करने के लिए। आप महसूलात लेते हैं ना, लेकिन महसूलात भी आपने किसी एक हद तक बनाने होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप सफ़र कर रहे हैं सड़क पर तो आपका 2000 रुपये खर्च हो रहा है और आप वहाँ से 5000 रुपये उससे टैक्स वसूल करना शुरू कर दें, तो एक वक्त आएगा फिर वो जो बोझ है ना आखिरी तिनका साबित होगा और वो कमर टूट जाएगी लोगों की। तो इसलिए बहुत अच्छी इंटेंशन अच्छी है, अगर इसको इम्प्लीमेंट कर लिया गया, आने वाली हुकूमत ने लेजिस्लेशन कर ली, उसमें कोई कता ब्रीद ना हुआ, उसमें कोई और कोई इसमें कमी पेशी ना हो गई, तो यकीनी तौर पर उसका फ़ायदा होगा। ठीक है साफ़ी साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को, कितना अहम है और आने वाले दिनों में इसकी क्या इम्प्लिकेशन हो सकती है? कुछ पॉजिटिव इसमें आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि जब तक ये टारगेट्स की जो आप बात कर रहे हैं, तारिक साहब ने भी जो बात की, जब तक रियलिस्टिक आपका नहीं होगी अप्रोच तब तक चीज़ें मुश्किल होंगी, और फिर यह कि सबको ही एक जैसा डील किया जाए। जी, ये इस्लाहात का यही ख़ासा है जो अभी इब्तदाई तौर पर जो मुसव्वदा काबीना के इजलास से हमें मौसूल हुआ है, उस पर यही है कि ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले किए गए हैं। और चौधरी साहब दुरुस्त फरमा रहे थे कि इस हुकूमत का लिमिटेड मैंडेट था, निगरान हुकूमत का, और उन्होंने उसी लिमिटेड मैंडेट में रहते हुए सिर्फ इस्लाहात को तरतीब देने पे अपना वक्त और एनर्जी ज़ाया की है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज काबीना के सामने इस बात की वजाहत कर दी कि हमने इस्लाहात का एक पैकेज बना के पेश कर दिया है, काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी। अब ये चूँकि बड़ा इक़दाम है तो आने वाला जो मुंतखब पार्लियामान होगा ये उसका इस्तेहकाक है कि इसकी वो मंजूरी देता है कि नहीं, लेकिन गालिब इम्कान यही है कि इसकी मंजूरी मिल जाएगी। क्योंकि जो आपका सवाल है उसकी तरफ आना चाहूँगा कि ये वाकई उन शोबों को जो अभी तक हमने नज़रअंदाज किया है, फॉर इंस्टेंस अगर हम एक इसके पहलू को देखें कि कस्टम्स और लैंड रेवेन्यू को अलग कर दिया गया है, जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा काम है। इसको अगर वैसे कागज़ पे तो एक जुमला लगता है कि कस्टम एंड लैंड रेवेन्यू का आपने अलग करना है, ये आप 75-76 सालों के एक पूरे निज़ाम को अलग डिवाइड कर रहे हैं। फिर हम ये जानते हैं कि कस्टम्स को जो हमने बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया है, ये अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पे जो हमें करोड़ों अरबों का ठीका रोज़ाना की बुनियाद पे लगता है, तो ये कस्टम्स के जो हमारे क़वानीन है और जो APR का सिस्टम है उसकी भी एक वजह है। अगर स्मगलिंग वगैरह हम सारी चीज़ें ख़त्म भी करें तो तब भी उसमें इतने लूप होल्स है कि कस्टम के लाज और उसके नतीजे में पाकिस्तान की रियासत को भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। इसी तरह लैंड रेवेन्यू की अगर हम बात करें उसमें भी बहुत चूना लगता है रियासत को, और जाहिर है कि आखिर में जाके वो ज़्यादा मलबा जो है अवाम ही पड़ता है, और आपके पास जब अखराजात ज़्यादा है और आमदन आपकी कम है तो आपने बैरूनी कर्ज़ों पे आपने इक्तिफा करना है, बाकी तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, या तो आपने डिफ़ॉल्ट खुदा न खास्ता होना है। तो ये दो शोबे जो है ये इंतहाई अहम शोबे थे जिसको पहली दफ़ा तवज्जो दी गई। इसी तरह ज़राअत को टैक्स नेट में देखें, हम ये तो कहते हुए नहीं थकते कि ज़राअत हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, नो डाउट हमारी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन इस रीढ़ की हड्डी से आपको कितना टैक्स मिलता है, मैं छोटे किसानों या काश्तकारों की बात नहीं कर रहा,
جن کے مربع ہے سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں، جاگیرداروں کی، اور میں سرمایہ داروں کی بات کر رہا ہوں، ان سے آپ کتنا ٹیکس لے رہے ہیں؟ ہمارا سرمایہ کار اور صنعت کار جو ہے وہ کتنا ٹیکس دیتا ہے؟ میں اور آپ، ہم سب جو بیٹھے ہیں تنخواہ دار طبقہ، تنخواہ تب ہماری جیب میں آتی ہے جب اس سے ٹیکس کٹتا ہے۔ جو اربوں کربوں کے مالکان ہے، جو اربوں کربوں کے ڈیلی کے حساب سے اور منتھلی کے حساب سے بزنس کرتے ہیں، ان سے آپ کتنا ٹیکس وصول کر رہے ہیں؟ ٹیکس نیٹ کو بڑھانا، وہ تو آپ کو عالمی ادارے بھی کہتے ہوئے تھک گئے ہیں۔ ہم جو ٹیکس پیئر ہے، ہم بھی یہی دعائیہ دیتے کہ ہم ٹیکس دے رہے تو باقی سے جو نہیں دے رہے ان سے بھی آپ لے لیں۔ تو اس میں اس پورے سیٹ اپ کا اعادہ کیا گیا ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن اگر ہو جائے تو ون کلک پہ پتہ چلے گا کہ ناہید چودھری صاحب کتنا ٹیکس دے رہے ہیں، طاہر چودھری صاحب کتنے دے رہے ہیں، حافظ صاحب اور رشید کتنا ٹیکس دے رہے۔ یہ چیز جو ہے یہ عوام کے سامنے کھلی کتاب کی صورت میں ہونی چاہیے، اور دنیا بھر میں یہی ہے۔ جن اقوام نے ترقی کی ہے وہ آپ جا کے دیکھ لیں، کسی کا بھی آپ ٹیکس وہ دیکھ لیں، کسی بھی شعبے کا آپ جائیں، آپ کے سامنے ون کلک پہ ادھر بیٹھتے ہوئے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے شعبے جو ہے وہ نظر انداز ہے، کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ کسٹمز میں کتنی چوری ہو رہی ہے، کتنا ٹیکس آ رہا ہے، ریونیو سے، لینڈ ریونیو سے ہمیں کتنی آمدن ہو رہی ہے، یہ چیزیں ہمیں نہیں پتہ۔ ان تمام اصلاحات میں ان اگنور کیے گئے شعبوں کا ان کا جائزہ لیا گیا ہے، ڈرافٹ پیش کیا گیا ہے، اور میں بات دہرائے دیتا ہوں کہ آنے والے پارلیمان کا اب کام ہے کہ ان اصلاحات کو قبول کرتی ہے کہ ریجیکٹ، اور اس پر کام کریں۔ بالکل حافظ صاحب، مین یعنی ایک بڑا کام تو ہو گیا ہے نا۔ دیکھیں صرف یہ محض ٹیکس ریونیو میں اضافے کی بات نہیں ہے، بلکہ دیکھیں ہم اگر پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں ان کا ایک اوورآل جائزہ لیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک ٹیکس کی کلیکشن ایک حصہ ہے، اس کے علاوہ ہمیں دیکھیں یہاں پر غیر ملکی سرمایہ کاری کا فروغ بھی لانا ہے، اور اس کے علاوہ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کی طرف توجہ بھی دینی ہے۔ دیکھیں کوئی ملک جو ہے 6-7 ارب یا 16 ارب کی ایکسپورٹ سے ملک نہیں چلا کرتے، ہمیں اس کو کم از کم 30-35-40 بلین ڈالر تک لے کے جانا ہے ہماری ایکسپورٹس کو، اس کے بغیر ملک نہیں چلیں گے۔ اور فورن انویسٹمنٹ جو ہے اس کے لیے ایسے ماحول سازگار بنانا ہے کہ یہاں پر فورن انویسٹمنٹ آئے، اور یہاں جو ایونیوز کھولے گئے ہیں SIFC کے ذریعے، جی بالکل، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ذریعے ہم فورن انویسٹمنٹ کو کافی حد تک لانے میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں، اور اس میں ہماری سول اور ملٹری قیادت جو ہے وہ ایک پیج پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے معاشی مسائل جب حل ہو رہے ہیں تو دشمن جو ہے پھر ہمارا وہ بہت تیزی کے ساتھ وہ بھی پاکستان دشمنی میں آگے بڑھ رہا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ معاشی حالات کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ایک انوائرمنٹل چینج جو ہے وہ بہت ضروری ہے پاکستان میں، اور یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کی بحالی کو تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھایا جائے، اور یہاں ایسے ماحول پیدا کیے جائے کاروبار دوست کہ یہاں پر سرمایہ کاری بھی آ سکے، اور سرمایہ کار جو غیر ملکی سرمایہ کار ہیں وہ اپنی سرمایہ کاری کو محفوظ طریقے سے یہاں پر بروئے عمل بھی لا سکیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا طارق صاحب، ہم پہلے بھی جو بات کر رہے تھے، اور صافی صاحب کی گفتگو کا خلاصہ کہ جو سرمایہ دار ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار، صنعت کار، جاگیردار، وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی نہیں ہے تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اصل چیزیں کیا ہیں، صرف تنخواہ دار طبقے سے تو کام نہیں چلے گا۔ کیا اس حوالے سے کچھ سختی بھی کی جا سکتی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیشہ جو بھی قوانین بنتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ لوپ ہولز رہ جاتے ہیں اور یہ لوگ بچ جاتے ہیں، تو یہ وقت کی ضرورت ہے اور ہماری مجبوری ہے کہ اس پر فوکس کیا جائے۔ دیکھیں سختی ضرور ہونی چاہیے، لیکن سختی سے پہلے آپ کو کوئی ایسا سسٹم اپنانا چاہیے نا جس سے آپ کے سامنے سارے اعداد و شمار ہوں، اور اعداد و شمار کے بعد پھر آپ جواب دہی کا نظام بھی بنا لیں۔ اب دنیا میں جو ماڈرن ملک ہیں وہاں جو ہے سسٹم اپنا لیے لوگوں نے، سوسائٹی جو ہے وہ کیش لیس سوسائٹیز بنتی جا رہی ہیں۔ آپ کہیں بھی، میں امریکہ اور یورپ کی بات نہیں کر رہا، ہمارے مسائل ملک ہیں، ایران بڑی مشکلات کا شکار ہے، لیکن وہاں پر اگر آپ جائیں کسی بندے سے اگر آپ جوس کا گلاس پئیں تو آپ اس کو کیش پیمنٹ نہیں کر سکتے، اتنی چھوٹی سی مشین سب کے پاس ہے۔ آپ اپنے کارڈ کے ذریعے، جو بھی وہاں کا ATM کارڈ ہے جو بھی ہے اس کے ذریعے پے کریں گے۔ جب وہ آپ اس کے ذریعے پے کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اس نے 10 فمان کا یا 20 فمان کا اس نے جوس بیچا ہے، اس میں اتنا ٹیکس ہے جو حکومت کے پاس جائے گا، اس کی اپنی آمدنی ہے۔ ایک تو ہمیں ماڈرنائز میکنائزڈ جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن کرنی پڑے گی۔ جی بالکل، ہاں۔ دکاندار ہے
बाज़ार छोटी सी दुकान है, पता लगता है कि शाम तक लाख रुपए की सेल करते हैं, लेकिन जब आप टैक्स लेने जाते हो कहते हैं जी मैं तो टैक्स नेट में ही नहीं हूँ। मैंने अभी नाम लिया, 2-3 शोबे ऐसे हैं, हमारे वकला बताएं कि उनका किस तरह पता चलेगा कि क्या आमदनी उनकी, डॉक्टरों की आमदनी कैसे पता चलेगी, ज़िम्मेदारों की आमदनी कैसे पता चलेगी कि साल के बाद करोड़ों रुपए की गंदम बेचते हैं, चावल बेचते हैं, कपास बिकती है, उनके मसाइल अपनी जगह पर हैं। लेकिन जब आप टैक्स की बात करते हैं तो सवाए आबियाना मालिया या जो वो बिजली का बिल देते हैं उसके अलावा टैक्स ही कोई नहीं है। इसी तरह बहुत से शुबे ऐसे हैं, बहुत से लोग कमाते हैं, बहुत से लोग जो है वो अर्निंग करते हैं, लेकिन उनका टैक्स नेट में नहीं है। इसी तरह जो बाहर से सरमायाकारी आती है उसको आपने तहफ़्फ़ुज़ कैसे देना है। जो बंदा बाहर से पैसा लेके आएगा या अंदरूनी सरमायाकार होगा, सबसे पहले सरमायाकार के सामने सवाल ये होता है कि क्या मेरा सरमाया महफूज होगा, मेरी फैक्ट्री महफूज होगी, और जो मैं यहाँ से पैसा कमाऊंगा, अगर वो इन्वेस्टर फॉरेन है तो मैं क्या पैसा बाहर ले जा सकूंगा। ऐसा नहीं होगा मेरे प्लॉट पे कब्जा हो जाएगा, मेरी ज़मीन पे, मेरी मशीनरी पे, मेरे कारखाने पे कब्जा हो जाएगा। तो आपको ये सारा एक इस्लाहात का पैकेज तैयार करना पड़ेगा कि जो आपका लोकल इन्वेस्टर है, जो आपका लोकल अर्निंग कर रहा है, वो जितने भी कर रहा है उसने असर डालना है। बाहर के बहुत से मुल्कों में लोगों की आमदनी का हमारे तो बहुत थोड़ा है, अभी हम चीखें ज़रूर मारते हैं। 30-40% बाद स्लैब ऐसी हैं यूरोप वगैरह में कि आपको जो कमाते हैं उसका 40% आपको टैक्स की सूरत में वापस देना पड़ता है, लेकिन उसी पैसे से फिर उसको ऐसी शांदार जो मिसाली सहूलतें मिलती हैं उसी तरह मिलती हैं। अब अगर ये है कि मैं कोई पे ही ना करूं, मैं कुछ कंट्रीब्यूट किए बगैर ये तवक्को करूं कि जनाब यहाँ बुलेट ट्रेनें भी चल जाएंगी और यहाँ पर बेहतरीन जो है रेलवे लाइन, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि हुकूमत कोई ऐसा कोई हम अब्बा जी की तरह नहीं है कि पैसे अब्बा जी कमा के ख़ानदान को पाल रहे हैं। हुकूमत के पास पैसा आएगा, रेवेन्यू कलेक्शन होगी, तो उस कलेक्शन को फिर हम मुतालबा कर सकेंगे कि वो हुकूमत ईमानदारी से खर्च करे। जिम्मेदारी भी साफ़ी साहब हुकूमत की है कि अब चाहे सख्ती करें, चाहे कोई मैकेनिज्म बनाएं, तब जो पिसता है वो तो गरीब तबका पिसता है ना, ऊपर वालों को पकड़े। से नाहिद मेरी नज़र में ज़्यादा अहम चीज़ हुकूमत पे अवाम का एतमाद है। जब अवाम को ये एतमाद हो, हम दे रहे हैं ना टैक्स, एक मैकेनिज्म आपका होना चाहिए। अब अगर हमारा एक आंख रोए दूसरा हंसे तो तब भी हम टैक्स दे रहे, क्योंकि हम नेट में आ चुके हैं ना, हमने देना ही देना। हर हाल में देना आपने, एक तो आपने एक सिस्टम बनाना है, तमाम लोगों को लेके आना है, फिर उसके बाद आपको ये इत्मीनान हो कि जो आपसे टैक्स लेने वाला इदारा है और उस इदारे को चलाने वाली जो हुकूमत है उस पे आपका एतमाद हो, तो लोग बखुशी टैक्स देंगे। और चौधरी साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि उस टैक्स के बदले फिर आपने अपने अवाम को वो सहूलतें भी देनी है। और वैसे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा है कि एक फलाही रियासत होगी पाकिस्तान की, तो फलाही रियासत तो फिर तालीम, सेहत और आपके रोज़गार समेत हर चीज़ देने की वो जिम्मेदार और पाबंद है। तो कहने का मतलब ये है कि टैक्स देना जो है लोग चाहते हैं, आप निज़ाम बनाएं और एक काबिल एतमाद हुकूमत को बिठाए, तो मेरे ख्याल में टैक्स का नेट बढ़ जाएगा, ये मसला हल हो सकता है। ठीक है, अभी मुझे ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद भी एक बड़ा अहम टॉपिक है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और नाज़रीन, यहाँ पर ज़रा हम थोड़ा सा सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे। इलेक्शन भी करीब हैं और ओवरऑल जो मौशी इस्लाहात मुल्क में लाई जा रही हैं, इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं, इसके तनाजुर में अगर बात की जाए तो ज़ाहिर है कि हमारा दुश्मन भी इस वक्त हमें बहुत एक्टिव नज़र आ रहा है और दहशतगर्दी की मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह के एक वाक़े की तरफ मैं इशारा करूँगी। बलूचिस्तान में जो वाक़या हुआ है मच के इलाके में, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ा हमला जो है उसको नाकाम बनाया है। दहशतगर्दी की कार्रवाई जो की गई, इसमें
میں کالعدم BLA ملوث ہے اور اس کے دہشت گردوں کو انہوں نے ناکام کیا ہے، اور ہمیشہ سے سیکورٹی فورسز چونکہ اس حوالے سے بڑی چوکس ہیں اور کام کر رہی ہیں، تو اس قسم کے جو اٹیکس ہوتے ہیں اس کو ناکام بھرپور طریقے سے کیا جاتا ہے اور اپنی جان کی قربانیاں بھی دی جاتی ہیں۔ اس کے حوالے سے بات ہوگی، اسی کے ساتھ جوڑی ہوئی سیکورٹی کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو ایک اور اہم خبر بھی ہے، کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستان میں اس وقت موجود ہیں۔ کل بھی جب پریس کانفرنس ہوئی تو دہشت گردی کے حوالے سے بات کی کہ ایک مضبوط میکانزم ہم بنائیں گے تاکہ دہشت گردوں سے جان چھڑوائی جا سکے اور آپس میں جو تعلقات ہیں، معاملات ہیں، وہ خراب نہ ہوں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا ہے، اور آبویسلی سیکورٹی کے حوالے سے اور دہشت گردی کے حوالے سے جو چیزیں اب طے پا رہی ہیں، لائحہ عمل بنایا جا رہا ہے، اس پر بھی اس میں ڈسکشن ہوئی ہے۔ حافظ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، سیکورٹی کے جو مسائل ہیں ہمارے، اس کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ بلوچستان جو ہے کچھ عرصے سے دہشت گردوں اور ملک دشمن جو طاقتیں ہیں ان کے نشانے پر ہے۔ آج بھی جو مچ میں واقعہ ہوا ہے یہ اسی بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستان کی سرزمین کے اندر جو ہیں وہ ایسی کارروائیاں کر رہے ہیں جس سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچے۔ دیکھیں ٹائمنگ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں کہ یہ کارروائیاں کس وقت ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے معاشی طور پر، دوسری جانب یہ دیکھیں کہ الیکشن کی جانب پوری قوم بڑھ رہی ہے، الیکشن کی سرگرمیاں اختتامی مرحلے پر ہیں، اور یہ الیکشن کے عمل جو ہے سیبوٹاج بنانے کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کی جو میٹنگز ہوئی ہیں، کل آرمی چیف کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے فارن منسٹر آف ایران کی، اس میں انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ پاکستان میں پاکستان میں ہو یا ایران میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں تیسرا ملک ملوث ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو دشمن طاقت ہے یا دشمن طاقتیں جو ہیں وہ پاکستان اور ایران دونوں کے معاشی مفادات کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، اور اس بات پر دونوں ملک متفق ہیں کہ دہشت گردانہ جتنی بھی سرگرمیاں ہیں، خواہ وہ ایران میں ہوں یا پاکستان میں ہوں، دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور دونوں مل کر جو ہے ایسی ملک دشمن قوتوں کے خلاف اقدامات بھی کریں گے، اور اس کے لیے ایک جامع میکانزم بنانے پر اتفاق ہوا ہے، جس کے نتیجے میں یقیناً سیکیورٹی کی صورتحال میں نمایاں بہتری کے آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ وقت تھوڑا کم ہے، طارق صاحب کی رائے لے لیتی ہوں۔ سر کیا مقاصد نظر آتے ہیں اس قسم کی جو دہشت گردی ہو رہی ہے؟ دیکھیے پچھلے دنوں جو ہم نے کارروائی کی ہے ایسے علاقے جو ان گوئنڈ علاقے تھے جہاں پر پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے بھاگ کر مفرور ہو کر پناہ لیتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کا شاخسانہ ہے کہ مچ شہر میں کچھ دہشت گردوں نے کارروائی کی کوشش کی، ہمارے ادارے ویجیلنٹ تھے ظاہر ہے، اور انہوں نے اس کو کاؤنٹر بھی کیا، اور کاؤنٹر کرنے کے بعد ان کا پیچھا بھی کیا، اطلاعات جو ہیں آ رہی ہیں، ساتھ ساتھ تفصیلات آ رہی ہیں۔ مختصر سی بات کروں گا، گزشتہ چند سالوں سے کراچی اسٹاک ایکسچینج کا واقعہ ہو، چائنیز لینگویج سینٹر کا واقعہ ہو، یا جو قونصلیٹ پہ حملہ ہوا تھا، یا کلبھوشن کی گرفتاری ہو، یہ سب واقعات بتاتے ہیں کہ دہشت گرد جو ہیں کبھی ایران کی سرزمین کو، کبھی انڈیا سے فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں، کبھی افغانستان کی سرزمین سے آپریٹ ہوتے ہیں، ان کو پیسہ ملتا ہے، تربیت ملتی ہے، اور واقعات واردات کے بعد فرار ہو کر پناہ لیتے ہیں۔ تو یہ سارے واقعات ایسے ہیں جن پر قوم جو ہے وہ اختیار لڑ رہی ہے، مسلسل لڑ رہی ہے، اور یہ کنٹینیوس پروسیس ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ڈکلیئر کر دیں کہ آج ہم جیت گئے، وہ بار بار وار کریں گے، ہمیں بار بار ان کو کاؤنٹر کرنا ہے، اور کاؤنٹر کرتے رہنا ہے، اور کاؤنٹر کر رہی ہیں فورسز۔ ان کے عزم اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ظاہر ہے عزم جو ہے ایسا ہے کہ دہشت گردی کے سامنے سر نہیں جھکانا کسی صورت میں۔ ٹھیک ہے، اچھا صافی صاحب وہ اس پوائنٹ کو میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا آپ ڈسکس کریں، ہم دہشت گردی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی ہے ایرانی وزیر خارجہ سے بڑی امپورٹنٹ ہے، اس میں بھی دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ لائحہ عمل بنانے کی بات. دیکھیں پاکستان اور ایران نے تو عالمی دنیا کو میسج دے دیا کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب کوئی قومیت نہیں ہے اور پاکستان اور ایران مل کے دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑیں گے. صحیح. اب دیکھیں یہ اندرونی فیکٹر کا تم دونوں معزز ساتھیوں نے اس کا ذکر کیا, میں جو بیرونی فیکٹر ہے اس کی بات کروں گا, اور میں براہ راست کروں گا کہ یہ جو واقعات ہو رہے پاکستان کے اندر اس میں را براہ راست ملوث ہے. جو اب را ایک کسی ریاستی ادارے کا نام نہیں رہا ہے, اب را ایک بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم کی صورت میں دنیا بھر میں موجود ہے. نجر جو ہردیپ سنگھ نجر کا قتل ہو 1 سال پہلے کینیڈا میں, قطر کے واقعات ہو, انگلینڈ میں واقعات, اور حالیہ دنوں میں جو پاکستانی ایجنسیز نے ایک بہت بڑا سازش کو بے نقاب کرتے ہوئے سیالکوٹ اور راولا کوٹ میں شاہد لطیف اور محمد ریاض نامی پاکستانی شہریوں کے قتل میں ملوث را کا ایک سازش بے نقاب کیا ہے. مجھے تو یہ اس سلسلے کی کڑی لگ رہی ہے. اور کالعدم BLA کے بارے میں بھی یہ بات اب کوئی راز نہیں رہی کہ ان کے کتنے قریبی روابط ہے بھارتی جہاز سے اور
بھارتی سرزمین سے. اگر آپ کا جو بھی BLA کا لیڈر یا بلوچ ملیٹنٹس کا کوئی بھی رہنما سرنڈر جب ہوتا ہے تو اس کی پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ ان کو امداد بھارت سے ملتی رہی ہے. ابھی حال ہی میں سرفراز بنگلزئی کا انٹرویو دے کے, اس سے پہلے جو گلزار امام شمبے تھے ان کا انٹرویو دے کے, تو میری نظر میں یہ مچ کا واقعہ براہ راست انڈیا راک کی نگرانی اس میں ملوث ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. حافظ طاہر خلیل صاحب, طارق چودھری صاحب, رشید صافی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. اور پاکستان ظاہر ہے جس طرح دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بہترین طریقے سے ایک لائحہ عمل بنا رہا ہے, اور ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں اس کو ایک بہت اچھے انداز میں اس کو دیکھ رہی ہیں, چوکس ہیں, اور اس کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے, لیکن ہمارے سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ اس حوالے سے بہت سنجیدہ ہیں اور اس کو ختم کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اگلے ہفتے اب دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.